बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आपको एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। इमरान खान की हुकूमत का जब आज से 3 साल पहले 9 अप्रैल के दिन तख्ता उल्टा जा रहा था, तो उस वक्त वो बता रहा था, चीख चीख कर ऐलान कर रहा था कि बड़ी मुश्किल से हम मुल्क को इस नेज पे लेके आए हैं कि अब मईशत उड़ने जा रही है, लेकिन अब अगर आप इसको तब्दील करेंगे तो फिर पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होगा। लेकिन उस वक्त के ताकतवर हल्के एस्टैब्लिशमेंट और जो करता धरता थे, उन्होंने बात नहीं सुनी। पीडीएम प्लस टोले ने बात नहीं सुनी और आज पाकिस्तान किस सतह पे आया और फिर एक मंजन बेचा गया मुख्तलिफ एंकर्स के जरिए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा था। अगर इमरान खान रहता तो ये हो जाता। आप खुद सोचिए कि वो आज भी इस तरह का तवातर के साथ झूठ बोलते हैं। उस वक्त एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो रहा था, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी में इजाफा हो रहा था, मुख्तलिफ फैक्ट्रियां कारखाने चलना शुरू हो गए थे और आज एक मरतबा फिर फैक्ट्रियां कारखाने न सिर्फ बंद हो रहे हैं बल्कि बहुत ही इस हवाले से अजीब किस्म की खबरें हैं। अमेरिकन के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बने हैं, उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ पंगा शुरू किया, खास तौर पर टैरिफ के मामले पर। और अमरीकी महकमा जो तजारत है, उसकी एक ऐसी तहलका खेज रिपोर्ट जारी हुई है पाकिस्तान पर जो टैरिफ आयद किया गया है उसकी वजूहात क्या है, और वो वजूहात जो उन्होंने बयान की है उसने इमरान खान के ना सिर्फ उस सारी स्टेटमेंट को दुरुस्त साबित किया है बल्कि मौजूदा हमारे ताकतवर हल्के और इस वक्त की हुकूमत उनका कच्चा चट्टा भी खोल के रख दिया है। तफसील मैं आपके सामने रखता हूं और फैसला आप खुद कीजिए कि किस तरीके से इमरान खान चीख चीख कर बताता रहा, लेकिन आज बिल आखिर जो है वो पाकिस्तान की जो तजारत है उसके अंदर किस तरह नुकसान किया जा रहा है और उसका जिम्मेदार कौन है। सिर्फ बुग़्ज़े इमरान के अंदर किस तरह के फैसले करके मुल्क को मजीद पस्ती की तरफ ले जाया जा रहा है। बड़ी ही आम रिपोर्ट जारी हुई है और ये रिपोर्ट है बुनियादी तौर पर अमेरिका का जो महकमा तजारत है वहां से ये रिपोर्ट जारी हुई है। सहाफी अदील राजा और बाकी जर्नलिस्ट उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है और डिटेल जो है वो इसकी नासर महमूद कियानी है, उन्होंने तमाम डिटेल्स जो है वो दी है। और इस हवाले से ये मैं सारी चीजें जो है वो बल्कि नहीं, ये मैं आपके सामने सारी जो तफसीलात हैं इस रिपोर्ट के हवाले से वो रखने जा रहा हूँ, क्योंकि असल में ये रिपोर्ट फरहान रजा वो सामने लाए हैं। अब ये रिपोर्ट बुनियादी तौर पर अमेरिका जो है उसने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर टैरिफ बढ़ाया है। टैरिफ जो इम्पोर्ट चीजें होती हैं किसी भी मुल्क के अंदर, तो वो हुकूमत उस पर अपना टैक्स आयद करती है और उसकी बुनियादी वजह एक ये होती है कि मुल्क के अंदर की जो मसनूआत हैं, वहाँ जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी हौसला अफजाई हो और बैर के मुल्कों की वो चीजें जो है वो कम ली जाएं और उन पे इन्हिसार कम से कम हो। अगरचे चाइना अमेरिका वो बड़े प्लेयर हैं, वो आपस के अंदर इस वक्त आमने सामने हैं और तारीख की पस्तरीन सतह पे इस वक्त जो है यानी चंद ये यानी $60 फी बैरल पर इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हैं वो आ चुकी हैं। देखते हैं अब पाकिस्तान कितना उसके अंदर अपना स्टॉक बढ़ा सकता है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है बताया गया कि पाकिस्तान पर हमने क्यों टैरिफ बढ़ाया है, यानी मुख्तलिफ मुल्कों का टैरिफ बढ़ाया। कुछ लोग कहेंगे भाई बाकी मुल्कों का क्यों, तो उन्होंने जिस मुल्क का भी बढ़ाया है उसकी कोई स्टडी करके तो उसके अंदर उन्होंने वजूहात दी हैं। अब पाकिस्तान का $5 अरब से जायद जो तजारत है एक्सपोर्ट है अमेरिका को। अब आपको इल्म है जो जितना बड़ा पाकिस्तान मुल्क है उसके हिसाब से ये बहुत यानी यूरोपीय यूनियन है। अब ये जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, बड़ी आम वीडियो है चूंकि बाकी बातें होती रहती हैं और ये चीजें कम डिस्कस हो रही होती हैं और ये खबरें मीडिया भी उस तरीके से चूंकि डिस्कस नहीं कर रहा होता। अच्छा, रिपोर्ट जो है उसकी ये कह रही है पाकिस्तान पर अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगाया। अमेरिकी महकमा तजारत की ये रिपोर्ट है जिसमें इंपोर्ट पॉलिसीज, एसआरओज कल्चर, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश, रिश्वत, करप्शन, इंश्योरेंस के जो इश्यूज हैं उनको उन्होंने वजह बयान किया है। अब एक दफा फिर सुन लें, मेन इसके अंदर जो वजह बताई गई है
بتایا گیا کہ پاکستان کے اندر جو امپورٹ پالیسیز ہے، پھر ایس آر اوز جو کلچر ہے، انٹرنیٹ، یہ آئے روز جب دل کرتا ہے کوئی جلسہ جلوس وہ بند کر دیتے ہیں. یعنی کوئی انداز ہی نہیں ہے بھئی کتنا خسارہ ہو رہا ہے، کتنا بزنس تباہ ہو رہا ہے. US ڈالر کے اندر آن لائن بزنس ہو رہا ہوتا ہے. رشوت یہ ہمارا خاصہ ہے، اور کرپشن، انشورنس کے ایشوز، یہ وہ معاملات ہیں جن کو بتایا گیا ہے مین وجوہات کے اندر کہ یہ پاکستانی حکومت، افسرشاہی، بیوروکریسی، ان کے یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ یہاں پہ الزام ہے. رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان اکثر و بیشتر انٹرنیٹ سروس بند کرتا ہے. دیکھیں یہ کب بند ہوا ہے؟ جب تحریک انصاف لانگ مارچ کر رہی ہے، اور اس میں آگے اور بھی وجوہات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی وہ ساری باتیں جس کے اندر آپ سمجھیں کہ 70-80% یہ وجوہات بیان کی ہیں جو عمران خان یا تحریک انصاف کی نفرت میں اقدامات کیے گئے، اور پاکستانیوں سے جو یہ انتقام لیا جا رہا ہے، یہ اس کو جواد بنایا گیا ہے. اس رپورٹ کے اندر مبینہ طور پر کہا گیا کہ پاکستان کی اکثر و بیشتر انٹرنیٹ سروس بند کرتا ہے اور پیکا آرڈیننس کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بندش لگاتا ہے، جس کی وجوہات وہ کبھی توہین امیز مواد، کبھی غیر اخلاقی مواد، اور کبھی نیشنل سیکیورٹی متاثر ہونا بیان کرتا ہے. ایک ای سیفٹی بل، ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی اور نیشنل سینٹر برائے سائبر انویسٹیگیشن کے ذریعے آن لائن پوسٹ پر فنانشل اور کرمنل جرمانے لگانے بڑھائے جا سکتے ہیں. یہ رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان نے احتجاجی مظاہروں اور ممکنہ خطروں کا جواز بنا کر متعدد مرتبہ موبائل ڈیٹا اور کچھ آن لائن سروسز کو بڑے شہروں میں بند کیا ہے. اب یہ دیکھیں، ایک اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ ایک اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ پاکستان چونکہ اسٹیبلٹی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان سے آن لائن جو آرڈر فری لانسر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں سے آرڈر پکڑے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر کہتے ہیں پاکستان کے اندر یار ٹائم پہ آرڈر ڈیلیور نہیں ہوگا، لہذا ادھر چھوڑو، بنگلہ دیش، انڈیا ایک بڑا ملک ہے، تو اس کی طرف وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں جہاں سے سستی لیبر چونکہ اسی خطے سے اویلیبل ہوتی ہے تو یہاں دیا جاتا ہے. تو اس کی بڑی آپ دیکھیں 70-80% وہی باتیں ہیں جس کا تعلق عمران خان کے بغض اور نفرت کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، اور وہی الزام بھی لگ رہے ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ احتجاجی مظاہروں اور ممکنہ خطروں کا جواز بنا کر متعدد مرتبہ موبائل ڈیٹا اور کچھ آن لائن سروسز کو بڑے شہروں میں بند کیا ہے. موبائل ڈیٹا یا آن لائن سروسز کی بندش آزاد اور کھلی انٹرنیٹ کو نقصان پہنچاتی ہے اور ڈیجیٹل معیشت میں تجارت کو محدود کر دیتی ہے، کیونکہ معلومات اور خدمات تک رسائی کو روکا جاتا ہے اور تجارتی آپریشنز میں خلل پڑتا ہے. یعنی تجارت بھی متاثر ہوتی ہے، اور اصل جو ملک کے حوالے سے اصل خبر ہوتی ہے جو کہ آپ جب چھپا رہے ہوتے ہیں، جب آپ نے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے تو آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. جواز آپ بناتے ہیں کہ سیکورٹی میں یہ ہو جائے گا. کوئی احتجاج پرامن کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں اور دلیل کے ساتھ ان کے موقف کو غلط ثابت کریں، تو الٹا آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. تو ایک غیر یقینی جو صورتحال ہے وہ تجارت کو بھی متاثر کرتی ہے اور معلومات تک رسائی کو بھی متاثر کرتی ہے. یہ اس کے اندر جو اس کا ٹرانسلیشن ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور وہ کہتے ہیں امریکہ ان واقعات کے امریکی تجارت اور سرمایہ کاری پر اثرات بشمول خدمات کے برآمدات کا جائزہ لینے کے سلسلے میں جاری رکھے ہوئے ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ہم آپ کی دیکھ رہے ہیں، یہ انہوں نے بتایا. پھر رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کچھ امریکی کمپنیوں نے شکایت کی ہے کہ پاکستانی حکام ان سے کسی ٹینڈر کی قیمت لیتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر چینی کمپنیوں سے کچھ کم مالیت میں طے کر کے ٹینڈر چینی کمپنیوں کو دے دیتے ہیں. یعنی کوٹیشنز، کوئی چیز اگر یعنی دوسری طرف سے امریکہ سے ہم نے امپورٹ کرنی ہے اگر پاکستان نے، تو ہم جو ہے وہ وہاں سے ٹینڈر لیتے ہیں، یا ادھر سے ہم ان کو جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ڈبل گیم بھی کرتے ہیں. یہ الزام ہے. دیکھیے اب اس پہ حکومت کیا موقف رکھتی ہے، وہ جو آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. وہ کہتے ہیں حکومت پاکستانی حکام ان سے کسی ٹینڈر کی قیمت لیتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر چینی کمپنیوں سے کچھ کم مالیت میں طے کر کے ٹینڈر چینی کمپنیوں کو دے دیتے ہیں. رپورٹ اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستانی حکام چینی حکام کو امریکی کمپنیوں کی لگائی گئی قیمت بتا دیتے ہیں تاکہ ڈیل کی جا سکے.
جو آزاد ٹینڈر پالیسی کی خلاف ورزی ہے۔ اچھا، یہ بات اس کے اندر کی گئی ہے۔ امریکی رپورٹ کہتی ہے، جو امریکی محکمہ تجارت کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو اعتراضات ہیں اس میں ایس آر اوز کا اجرا بھی شامل ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان نے ایس آر اوز کے اجرا کا سلسلہ محدود کرنے کا آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا، لیکن اب تک اس پر عمل نہیں ہوا، اور اب بھی ایس آر اوز جاری کیے جاتے ہیں جس سے امریکی کمپنیوں کی تجارت میں رکاوٹ کی جاتی ہے۔ دیگر ایشوز کے اندر رشوت اور کرپشن کا ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں نیب کے فعال نہ ہونے کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ اس وقت کہانی ہے۔ پھر ہیومن رائٹس کی میں پڑھ رہا تھا ابھی، وائولیشنز کا بھی غالباً اس کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اگر پاکستان کو ہم دیکھیں تو اس وقت صرف انٹرنیٹ کی بندش، احتجاج کو روکنا ہے بھئی ادھر، یعنی ایسے ہے جیسے کھالا جی کا واڑا ہے۔ یعنی یہ ملک ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے جن کو شاید یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے وہ اس کے اندر یہ کتنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، پاکستان کے اندر ابھی بجلی کہہ رہے ہیں فل ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ یہ پھر بھی 8 گھنٹے کریں گے، 10 گھنٹے کریں گے۔ کیوں؟ کہ کاروبار نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ خلل ڈالتے رہیں۔ ان کی پالیسیز آپ دیکھیں، ایک دفعہ سولر لے لیں، اس کی حوصلہ افزائی جب اپنے سولر بیچ دیں اور عوام لے لے تو اس کے بعد کہیں نہیں اب سولر چھوڑو اب بجلی لو، وہ پیسے کس نے دینے ہیں؟ یہ پوری قوم کو کھلا چونا لگاتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اب یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس ٹیرف کے معاملے پر مذاکرات کے لیے کچھ بڑے جو ایکسپورٹر ہیں اور بڑی کمپنیز کے لوگ، اعلی حکام، کوئی کابینہ سے کوئی وزیر مشیر لے کے تو امریکہ کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اندر بات چیت کی جائے کہ آپ تھوڑا نرمی برتیں، ٹیرف کے اندر کمی لائیں، یہ جو 28%، 24% آپ نے کیا ہوا ہے اس کو نیچے لے جائیں تاکہ ہماری تھوڑی سی جو سانس ہے وہ بحال ہو۔ تو اب پنڈی اور اسلام آباد یقیناً اس معاملے پر نہ صرف پریشان ہے بلکہ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے، جو امریکی محکمہ تجارت کی رپورٹ ہے اور اس کا انالیسز آپ کریں تو یہ تقریباً وہی حرکتیں ہیں جو عمران خان یا تحریک انصاف کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے کی، اور اب وہ آپ کا ایک انٹرنیشنل جو رپورٹ ہے وہ ایک کرتوت کی شکل میں انہوں نے اس کو جواد بنایا۔ ممکن ہے انہوں نے غلط جواد بنایا ہو، یہ ایسی بات نہ، یعنی باتیں تو یہ درست ہیں لیکن وہ چونکہ باقی ملکوں کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ایسے ہی بہانہ کیا ہے تو انہوں نے طے کیا، لیکن جو انہوں نے جواد بنایا وہ وہی ہے جس سے عمران خان آپ کو 3 سال پہلے وہ روک رہا تھا کہ بھائی یہ پاکستان کی معیشت بڑی مشکل سے پٹڑی پہ چڑھی ہے، اس کو برباد مت کرو۔ لیکن پی ڈی ایم پلس ٹولہ اور پھر ہمارے جو کرتے دھرتے ہیں زبردستی کے، انہوں نے کہا نہیں، ہم پاکستان کا، عوام کا، ملک کا جو نقصان ہوتا ہے وہ ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم جو طے کر لیں بس ہمارا خسارہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے آل شریف اور آل زرداری کے جو دبئی، لندن، مختلف ملکوں میں بزنس ہے وہ منافع میں جا رہے ہیں اور پاکستان بحیثیت ملک خسارے میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔